बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं, आपने नोट कर लेने हैं। अगर कोई भी बात करनी हो बीमारी के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से पूछना हो, या फिर टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो सेंड करनी हो, तो उसके लिए लाजमी व्हाट्सएप नंबर जो है आपने नोट करने हैं। लाइव कॉल करने के लिए 0514102357 पे आप कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी शेयर करती हूँ आपके साथ, 0300-911-6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। यकीनन आपने नंबर नोट कर लिए होंगे। और बीमारियों के हवाले से इस प्रोग्राम में बातचीत होती है, वो बीमारियां जिनका सामना अक्सर आपको रहता है, और वो तिब्बी मसाइल जो देखने में बहुत मामूली से लगते हैं, लेकिन अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए या फिर बर वक्त उनका इलाज ना किया जाए तो बड़ी बीमारी की सूरत में भी वो आपके सामने आ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से हम बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सबसे बड़ी खूबी मुझे जो अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, अक्सर हमारे जो कॉलर्स हैं वो कॉल करते हैं प्रोग्राम में और बताते हैं कि जी हमारा जो मर्ज़ है उसका काफ़ी टाइम गुजर चुका, हमने मेडिसिन्स भी खाई, लेकिन वक्ती तो हमें आराम आया, लेकिन बीमारी जो है उससे छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के इस वक्त तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए उसमें कॉलर्स जो हैं कॉल करते हैं, बताते हैं कि जी हमें इस दवाई से आराम आया है, और बाकायदगी से जो है मेडिसिन का इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं। और एक और अच्छी बात होम्योपैथिक मेडिसिन की कि जब आप घर में हैं, प्रोग्राम में तफसीलन बात होती है किसी बीमारी के हवाले से, तो बहुत आसानी से आप जो है होम्योपैथिक स्टोर से मेडिसिन ख़रीद के डॉक्टर साहब डिटेल में बताते हैं कि कौन सी दवा आपको किस टाइम पे लेनी है, कितनी मिकदार में लेनी है, तो उसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। घर बैठे जो है आपकी जो तिब्बी मसाइल हैं उनका हल आपको मिल जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की जहाँ तक बात है, हमने ये भी देखा प्रोग्राम्स में कि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ जिनको डॉक्टर्स जो हैं लाइलाज करार देते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से उनका इलाज मुमकिन हुआ, और ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाके बाकायदा हुई, और उस हवाले से वीडियोस जो डॉक्टर साहब ने बनाई हमने प्रोग्राम्स में भी शेयर की, ख़ास तौर पे सीपी चाइल्ड के हवाले से। और उसके अलावा काफ़ी सारे जो मरीज़ हैं, जिस तरह बड़ी बीमारियों की हम बात करते हैं, हार्ट पेशेंट हैं, कोई फालिज के मरीज़ हैं, और ख़ासकर सीपी चाइल्ड के हवाले से, तो ये सारी जो बीमारियों की इकसाम हैं इनका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे मरीज़ों को देखा, प्रोग्राम में वीडियोस शेयर की। खुशी भी होती है कि ज़ाहिर सी बात है एक मरीज़ अपनी बीमारी के साथ इतना टाइम गुजार के फिर वो जगह जगह जाता है इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाए। लेकिन होम्योपैथिक जहाँ हम बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ ना उम्मीद जो पेशेंट थे, मरीज़ थे, उन्होंने अपनी बीमारी का जो इलाज है वहाँ पे पाया और कामयाब भी हुए। तो आज प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की, क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद होता है, कॉलर्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो कोशिश यही होती है कि जो कॉलर्स हैं उनसे हम बात करें, क्योंकि वो दूर दूर से कॉल कर रहे होते हैं, पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि कब डॉक्टर साहब आएंगे तो हम अपनी बीमारी के हवाले से उनसे पूछेंगे। तो आज भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें टाइम मिला उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से भी बात करेंगे जिनके बारे में तफसीलन जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप बीमारी की नोयत को समझें और फिर उसके इलाज की तरफ आएँ। तो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए और बीमारियों पे तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर आएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आप पूरा हफ्ता जो है
میں بات کر رہی تھی کہ کافی سارے ایسے ہمارے ویورز ہیں پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب دور دور سے کال آتی ہے، جیسے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کوئٹہ کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، تو وہ پروگرامز دیکھ کے تو ان کو ایک امید ہوتی ہے جی بالکل کہ ہم بات کریں گے، اپنی بیماری بتائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں میڈیسنز بھی بتا دیں گے، علاج جو ہے ہمارا آسان ہو جائے گا۔ بالکل، کیونکہ بہت سارے بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کنونشنل میڈیسن میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہومیوپیتھی میں وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم الرجیز کے حوالے سے بات کریں یا کچھ اور ایسے بیماریاں جس کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیلیک ڈیزیز ہو گیا، دمے کے مریض ہو گئے، جیسے کہ اور معذور یا نیورو ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں، تو بالکل لوگ امید رکھتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن سے کہ اس سے ان کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت لوگوں کی پریشانیاں ان دوائیوں سے، ان علاج سے دور ہو بھی جاتی ہیں، اور گھر بیٹھے جو ہے ان کو بار بار کلینک کے چکر نہیں لگانے پڑتے، گھر بیٹھے ڈاکٹر صاحب جو ہے میڈیسن آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خیر جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں قاضی لطیف بول رہا ہوں، قاضی عبداللطیف راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 40 سال پرانی ویریکوز وینز والی بیماری تھاک ہے، جی جی، اور اس سے اب اتنی عمر میں میرا مسئلہ یہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے خارش بھی ہوتی ہے، اور تھوڑے بہت پاؤں پھٹ جاتے ہیں، ایڑیاں اور انگلیاں، جی، اور پنڈلیوں میں خارش اور خون رک جاتا ہے، وہ رگیں اوپر آ جاتی ہیں باہر۔ تو اب میں بالکل سمجھ گیا، تو میں کچھ کھاتا ہی رہا ہوں ساری زندگی، لیکن قاری صاحب آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ کی ویریکوز وینز کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ویریکوز وینز ہیں، اب اس کو بھی لا علاج تصور کیا جاتا ہے، اس میں وہ بلڈ تھنر لوپرین وغیرہ دیتے ہیں، لیکن پیشنٹ کو آرام نہیں ملتا۔ یہ جو ٹانگوں میں رگیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، جال سا ایک نظر جال سا ویب، اسپائڈر ویب کی طرح ایک جال سا نظر آنا، اس میں پیشنٹ کو سکن میں ڈرائنس، سکن میں اریٹیشن، پیروں میں درد بھی ہوتا ہے، ایڑیاں بھی وہ کہنے پھٹ رہی ہیں، اس طرح کے۔ جی بالکل، کیونکہ سرکولیشن ساری متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ کیوریبل ہے، یعنی قابل علاج ہے، قابل علاج ہے، بالکل۔ اس میں ان کو پورا نسخہ بتاؤں گا، کوئی بھی پیشنٹ ہو جس کو ویریکوز وینز کا مسئلہ ہو، اگر وہ یہ استعمال کرے 3 ماہ تک، تو ان کے وینز بالکل جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان میں نہ پین اور سکن کی کنڈیشن، تو دوسری بات بالکل ان کی وینز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، سرکولیشن بحال ہو جو ہے جاتی ہے، بلڈ کی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کی جو بہترین دوائی ہے اس کا نام ہے ہیمامیلس۔ ہیمامیلس کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح، 10 قطرے شام کو تھوڑے سے پانی میں۔ دوسری دوائی اس میں ہے لیکسز۔ جی، لیکسز 200 پوٹنسی میں دن میں 1 خوراک۔ تیسری دوائی اس میں ہے کلکیریا فلور۔ کلکیریا فلور 6x پوٹنسی میں 4 گولی صبح دوپہر شام۔ یہ دوائی جب 15 دن کے لیے لیں گے نا تو ان کو مکمل آرام آئے گا، لیکن ان کو دوائی مزید 3 ماہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ مسئلہ ان کا جڑ سے ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی 15 دن جو ہے آپ کو اس کی رزلٹ جو ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آگے آپ نے 3 مہینے تک ریگولر جو ہے اپنی میڈیسن، یہ تینوں جو ہیں وہ آپ نے استعمال بالکل۔ یہ کچھ مسائل ہیں نا، یہ بہت معمولی ہوتے ہیں، ہم اگر اپنے علاج کے حوالے سے بات کریں ویریکوز میں، یہ ہمارے لیے بہت معمولی مسئلہ ہے۔ کسی بھی گلی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو دکھائیں، وہ اس کا علاج کر دیتا ہے آپ کے لیے، لیکن بہت پیشنٹس کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا، تو وہ اسپتالوں کے چکر کاٹ کے غلط ادویات، کوئی تو آپریشن۔ ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آئے تھے، ان کی 40 وینز انہوں نے نکالی تھی، 40+ وینز انہوں نے نکالی تھی، پھر ان کی بن گئی پرابلم۔ تو کلکیریا فلور اور ہیمامیلس کے ساتھ وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو 3 ادویات بتائی ہیں یہ تمام مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام مریض۔ جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
جی کال ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا تفصیلاً بتاتے ہیں مرض کے حوالے سے بھی مریض کو, تاکہ مریض کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بعض اوقات کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ میڈیسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹیل میں مریض کو مطمئن کیا جائے. بالکل, بہت سارے پیشنٹس ہوں گے جو ویریکوز وینز سے متاثر ہوں گے, تو کلکیریا فلور, ہیمامیلس اور لیکسز یہ کمپلیٹ نسخہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر کوئی نہیں بتاتا پورا نسخہ, میں پورا نسخہ ان کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی ویریکوز وینز سے متاثر پیشنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہی علامات ہوں گی کہ سکن جو ہے اس میں سب سے بڑی علامت جو ہے نا, جیسے کہ یہ میری یہ جو یہاں سے میں پریس کروں نا, یہ رگیں میری ابھر کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پورے پیروں میں جو ہے وہ رگیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پین فل ہوتی ہے, اس میں درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خصوصاً سردی میں سکن کی پرابلمز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ خون کی روانی صحیح نہیں ہے. آپ کے جسم کا سارا دار و مدار خون کی روانی پہ ہے. آپ کی سکن کو بھی اگر بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی سکن ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو خارش ہوگی, آپ کو ٹنگلنگ ہوگی, آپ کو اور سارے سمٹم, السرز تک بن جاتے ہیں. یعنی کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی جو دیکھنے میں بیماری لگتی ہے, لیکن اس کو اگر اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیماریوں کو چھوڑ دینے سے ایک بڑی بیماری جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آیا ادھر پشاور میں, ابھی بھی آتے ہیں کوہاٹ سے, ان کو تقریباً انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جو ہے وہ پیر ان کے کاٹ دے نا, وہ سارے انفیکشن ہو گیا تھا, پس وغیرہ پڑ گئی تھی, کیونکہ پوری سرکولیشن پیروں میں جو ہے وہ رک گئی تھی. اس کو ہم نے جو ہے بچایا اس سے, ہیمامیلس اور کلکیریا فلور وغیرہ سے, ابھی وہ آتی ہے خود اپنے پیروں سے, وہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایڑیوں کے پٹنے کی بات ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے مرد حضرات, خواتین جو ہیں, ان کے یہ پاؤں کی ایڑیاں بالکل پھٹ جاتی ہیں, کریکس پڑ جاتے ہیں, ایون کہ بلڈ نکلتا ہے, مطلب ان کے لیے چلنا محال ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, یا پھر یہ کوئی اور سکن کا مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے سکن کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کیراٹوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی عقیلہ عمران بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میم میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, ڈاکٹر نصیب صاحب سے, جی کہ اصل میں میری ایک ایڑی میں درد ہو رہا ہے, مطلب کہ وقفے وقفے سے نا, 2 دن پھر میری ایک ایڑی میں درد ہو رہا ہے, کبھی رائٹ والی میں, کبھی لیفٹ والی میں. تو آپ پلیز مجھے اس کا کچھ بتا دیں کہ مجھے. جی بالکل, میں میڈیسن آپ کو بتاؤں گا, اور اس میں امکان جن بیماریوں کا ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا تاکہ آپ تشخیص کروا لیں اپنا. جی تھینک یو سر. جی بہت شکریہ, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ایڑیوں میں درد, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ایڑیوں کی بات کی اور ایڑیوں کے حوالے سے کال بھی آ گئی. ایڑیوں میں درد ہوتا ہے, اس کی دوائی تو ہے لیڈم. لیڈم 30 پوٹنسی میں کسی کو بھی ایڑیوں میں درد ہو, اگر لیڈم 30 پوٹنسی میں لیں گے تو ان کا درد ختم ہو جائے. لیکن اس کے پیچھے انڈر لائنگ کاز کیا ہے, اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو ایکس رے کروانی چاہیے. یعنی وجہ جاننی ضروری ہے. ایڑیوں میں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلکیریا سپر, یا اس کو ہم کہتے ہیں ایگزوسٹوسس. جو ایڑی کی ہڈی ہے نا, اس میں اضافی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ ہڈی میں نوک بن جاتا ہے. بالکل, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس طرف تو پیشنٹ نہیں جا رہا, کہیں ان کا اسپر تو نہیں بنا ہوا. اگر بنا ہوا پھر اس میں ہیکلا لاوا ایک بہترین دوائی ہے, وہ اس ایکسٹرا گروتھ کو جو ہے وہ ڈیزالو کرتی ہے. یہ ایکس رے کے بعد اگر یہ مسئلہ ہے کہ ایڑی کی ہڈی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, نوک نکلی ہے, تو اس کے لیے پھر یہ اس کے لیے پھر ہیکلا لاوا ہے اور ادویات ہیں, کریازوٹم ہے. اس کے علاوہ اکثر جو گاؤٹ یعنی یورک ایسڈ کے علاوہ کے وجہ سے جو پیشنٹ کو تکلیفیں آتی ہے, اس میں بھی ایڑیوں کا درد اور پنجوں کا درد, ٹوز, یہ سمٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. گاؤٹ میں بھی جی, تو یہ 2 فیکٹرز ہیں, ان کو تشخیص کروانا چاہیے لیڈم 30 پوٹنسی پین مینجمنٹ کے لیے.
صحیح. پین کے لیے لیڈم ڈاکٹر صاحب نے یہ میڈیسن آپ کو بتا دی ہے, لیکن وجہ جاننی بھی ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو ایکس رے کروانا ہوگا, اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح کالرز جو ہیں وہ کال کرتے ہیں, بیماری کے سمٹمز بتاتے ہیں, علامات بتاتے ہیں, لیکن بیماری کی تشخیص اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جب بتا دیتے ہیں تو وہ کروانی بڑی لازمی ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر علاج جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نذیر حسین بات کر رہا ہوں جی, بکھر سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پیٹ پہ نا, مجھے شوگر بھی ہے, شوگر کی وجہ سے دانا سا بن گیا جی, زخم سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہوگی اندازتاً؟ تقریباً 50 سال جی. ٹھیک ہے, شوگر اپنا کنٹرول رکھے, اور میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاؤں گا, اس سے آپ کے یہ دانے بننا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی جی, صرف ایک ہی دانا ہے جی, شوگر تو کنٹرول ہے, انسولین لگا رہا ہوں جی. ہاں, انسولین لگا کنٹرول میں آپ دیکھیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 میڈیسن بتاؤں گا, وہ دونوں آپ نے استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ یہ تکلیف, دانا آپ کا سوکھ جائے گا, ہیل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. اچھا, ایک یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے نا کہ فرض کریں آپ کے جسم میں کوئی پوڑا نکلا, ٹھیک ہے, پیپ والا دانا نکلا. ایک قدرتی عمل ہے, یہ دانا جو ہے اس کا منہ بنے گا, وہ منہ پٹ جائے گا, اس سے پس ڈسچارج ہو جائے گا اور وہ ہیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب ہم اس پروسیس کو اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے یا کوئی اور اسٹیرائڈز کے ذریعے بیچ میں انٹروین کرتے ہیں اور اس کو سپریس کر دیتے ہیں, اس کا ہاں, اس کو بیچ میں آپ نے سپریس کر دیا دوائیوں کے ذریعے, تو وہ پوڑا جو بنا ہوا ہے وہ کل کو کسی آرگن میں بھی نکل سکتا ہے, اندرون کسی آرگن میں, یا اس کی جگہ کوئی بڑا پوڑا, کینسر والا پوڑا بھی نکل سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو سپریس نہیں کرنا چاہیے, یعنی ایسی کوئی میڈیسن نہیں کھانی ہے جو اس کو ختم کرے, جو دبائے, جو اس پروسیس کو اپنا اظہار نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, اخراج جو ہے وہ ضروری ہے, پس کا اور جو بھی مواد ہے اس کا اخراج بڑا ضروری ہے. بالکل, اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ سپریشن آف ڈسچارج gives birth to many other serious illnesses. اس میں ہیپر سلفر 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک. ہیپر سلفر یہ دوا کا نام ہے, نوٹ کر لیں. ہیپر سلفر 200 میں. دوسری دوائی ہے, اس کا نام ہے ایکینیشیا. ایکینیشیا ECH سے آتا ہے. ٹھیک ہے, ایکینیشیا کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام. اس دوائی لینے سے یہ جو ایپسس کا یہ جو پروسیس ہے یہ تیز ہو جائے گا, اور یا اگر ان کا ایپسس آلریڈی پٹ چکا ہوا ہے, زخم کھل چکا ہوا ہے, تو یہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہیپر سلفر 200 اور ایکینیشیا کیوں پوٹنسی میں. ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اس قسم کے پوڑے اگر اس کے جلدی ٹھیک نہ ہو تو یہ مزید کمپلیکیشن بناتے ہیں. بالکل جی, شوگر کے مریضوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دانے وغیرہ نکل آتے ہیں کچھ, اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اینٹی بائیوٹکس آپ نے نہیں کھانی ہے, ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں اس کا جو علاج ہے وہ موجود ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ میں سجاد بول رہا ہوں. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ پنڈی سے سجاد بول رہا ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی, کیا کیجیے, پوچھئے گا. سارے انجائنا ہو گیا ہے, اتنا سارا درد لگتا ہے, کل چڑھائی چڑھتا ہوں نا مجھے بہت سخت درد ہوتا ہے نا. سینے میں درد ہوتا ہے؟ جی سینے میں, سینے کے اوپر جو ہے میجا ہے نا, میجے سے اوپر جو ہے جگہ ہے نا, انجیوگرافی ہوئی؟ بہت سخت پین ہوتا ہے, اور ریشہ بھی ہے, بہت ریشہ ہے. انجیوگرافی ہوئی ہے آپ کی؟ جی کھانسی آپ دوسرا تیسرا دینا شروع ہو گئی ہے. نہیں, انجیوگرافی آپ نے کرائی ہے, کوئی ٹیسٹ وغیرہ گئے ہیں آپ ہاسپٹل؟ جی جی, اور ٹھیک ہے, میں انجائنا کے لیے دوائی بھی بتاؤں گا اور اس پہ بات بھی کروں گا, آپ توجہ دیجئے گا.
جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. انہوں نے کہا کہ سین میں ریشہ بھی بہت ہے. اچھا انجائنا، دیکھیں انجائنا دل کے درد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب دل کے خون کی شریانوں میں کوئی رکاوٹ بن جائے، خون اچھے طریقے سے سرکولیٹ نہ ہو پائے، اس کے نتیجے میں دل کو آکسیجن کی یا بلڈ کی کمی پیش آتی ہے. اس کمی کے نتیجے میں پیشنٹ کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انجائنا، ٹھیک ہے. اگر انجائنا ہی ان کو ہو رہا ہے تو ان کو لینی چاہیے کیکٹس. کیکٹس یہ دوا کا نام ہے، نوٹ کر لیں. کیکٹس کیوں پوٹنسی میں دن میں روزانہ 10 قطرے لینے چاہیے. دوسری دوائی جو انجائنا پیکٹورس کے لیے ہے وہ ہے ناجا. ناجا NAGA. ناجا 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک لینی چاہیے. اس سے تو ان کا انجائنا کنٹرول ہو جائے گا. لیکن ان کا انجائنا کیوں ہے؟ کیا ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز تو نہیں ہے؟ یہ انجیوگرافی میں پتہ چلے گا. صحیح، یعنی انجیوگرافی بھی کروانی ضروری ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں میں سینے میں جب درد اٹھتا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے یہ جو کالر تھے، ہم نے جب ان سے پوچھا کہ انجیوگرافی کرائی ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا انہوں نے جو بات کی تھی کہ جی ریشہ بہت ہے اور کھانسی بھی بہت آتی ہے اور انجائنا ہے، تو اور ظاہر ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی انجائنا کا جو پین ہے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو ہم کیسے دوسری درد سے میں سمجھ گیا بالکل. دیکھیں انجائنا کے پین کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ایگریویشن ہوتی ہے، یعنی درد ٹریگر ہوتا ہے جب آپ فرض کریں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ زیادہ ایگزرشن کر رہے ہیں جس میں آپ کے بدن کو خون کی ضرورت بہت ہے اور آپ کا دل سٹرگل کر رہا ہے خون پمپ کرنے میں، تو اگر رکاوٹ ہوگی تو آپ کو انجائنا ہو سکتا ہے. یہ اس کی جو ہے بڑی واضح انڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انجائنا کے ساتھ پیشنٹس کو اور بھی کچھ سمپٹم ہے. یہ پین جو ہے یہ صرف چھاتی میں نہیں ہوتا، یہ پین جبڑے میں بھی محسوس ہوتا ہے، یہ پین ہاتھ میں بھی محسوس ہوتا ہے، یہ پین آپ کو شولڈر میں بھی محسوس ہوتا ہے، اور یہ بڑا ڈسکمفرٹنگ پین ہوتا ہے. یہ آپ کو ہاسپٹل پہنچا کے چھوڑتا ہے. کیونکہ تھوڑا سا جب انہوں نے کہا نا کہ چیسٹ میں ریشہ بھی بہت ہے اور کھانسی بھی بہت آتی ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نمونیا کا جو مریض ہے ان کو بھی چیسٹ میں پین ہوتا ہے. چیسٹ میں پین ہوتا ہے. ان کو جو نمونیا کا پین، ان کو سٹرنم پہ پین ہوتا ہے، بالکل ربس کے بیچ میں نا ان کو پین ہوتا ہے. اس کنڈیشن میں برایونیا لینی چاہیے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں مصباح معروف بات کر رہی ہوں بالا کوٹ سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے سانس کی بیماری ہے نا، میرے سانس پھول جاتے ہیں سردی لگنے کی وجہ سے، دھول لگنے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا. میں اس پہ بات بھی کروں گا، آپ کو کچھ دوائیاں بھی بتاؤں گا. آپ انہیلر یوز کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے نمونیا بھی ہوا ہے نا 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. وہ آپ کی لنگز سینسٹیو ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے نمونیا. اللہ آپ کو بچائے اس سردی میں بھی. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی پمپ یا کوئی دوائیاں لے رہی ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے استعمال کرتی تھی تو پھر میں نے چھوڑ دی، میری ایج کم تھی نا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی ایج کتنی ہے؟ 22. اب میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاؤں گا، وہ آپ نوٹ کیجئے گا اور ہماری بات توجہ سے سنیے گا. جی حکیم صاحب، اور میں وہاں آپ کی کلینک پہ آنا بھی چاہتی ہوں نا. کیوں نہیں، موسٹ ویلکم. ہم 3 دن ہوتے ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں آپ اگر مجھے بتا دیں آپ کدھر ہوتے ہیں تو میں آتا ہوں ادھر. جی بالکل. جی کراچی کمپنی G9 مرکز میں پیراگون سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے. پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اور جس طرح آپ نے اپنے مرض کے حوالے سے بھی پوچھا تو ڈاکٹر صاحب جی بالکل، سانس میں گھٹن محسوس ہونا اور چلنے کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پھیپھڑوں کی کمزوری کی علامت ہے. نمونیا ان کو 2 دفعہ ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ مریض جن کو دمے کی شکایت ہو، ٹھیک ہے، یا جن کو پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہو یا جو الرجک ہو، تو دوز پیشنٹس آر مور پرون ٹورڈز نمونیا اور چیسٹ انفیکشنز، ٹھیک ہے، یعنی لنگز ان کے کمزور ہیں. ان کو لینی چاہیے کاربوویج. کاربوویج یہ دوا کا نام ہے. جی کاربوویج
वेंटिलेटर का काम करती है, ठीक है। कार्बोवेज 200 पोटेंसी में इनकी लंग्स की वेंटिलेशन अच्छे तरीके से करेगी, इनके लंग्स में ऑक्सीजन सही तरीके से फैलेगा, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो है वो है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में अगर ये दोनों दवाइयाँ ले तो शायद हमारे क्लिनिक आने की ज़रूरत भी इनको न पड़े। नट्रम सल्फ और कार्बोवेज ये दो मेडिसिन हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इस्तेमाल करें, अगर अफाका नहीं हो रहा तो फिर आप विज़िट कर सकती हैं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नमूनिया आपको हो चुका है 2 दफ़ा, तो उस हवाले से भी फिर कुछ हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास ना अक्सर केसेस आते हैं, उनको हर सर्दी में लंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, खांसी, एलर्जी, डस्ट से भी और स्मोक से भी, और खास तौर पे डॉक्टर साहब जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर्दियों में ज्यादा ये जो दमे के मरीज होते हैं जिनको हम देखते हैं, या फिर नमूनिया के जो मरीज हैं, इनको ये प्रॉब्लम होता है। हमारी एक जो दवाई है नट्रम सल्फ जी, जिससे लंग्स के हवाले से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं। उसमें एक कहावत है कि अनसेटल्ड नमूनिया, ठीक है, ये नहीं, ये नमूनिया अगर पेशेंट को हो गया, वो पेशेंट हर सर्दी में बीमार, थोड़े मौसम चेंज के साथ बीमार, थोड़ी सी नमी हो गई तो बीमार, थोड़ा सा गर्म से ठंडा हो गया तो बीमार, थोड़ा चावल खा लिया बीमार, थोड़ा ठंडा पी लिया बीमार, आइसक्रीम खा लिया लंग्स खराब। इसको कहते हैं अनसेटल्ड नमूनिया, यानी वो नमूनिया जो पहले हुआ लेकिन अभी तक मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, उसके असरात लंग्स में अभी भी रहते हैं। तो नट्रम सल्फ इस किस्म के मरीजों के लिए बहुत इफेक्टिव है। वो पेशेंट जो कभी भी ज़िंदगी में लंग्स की बीमारियों में मुब्तला रहे हों, लेकिन हर सर्दी में थोड़े से उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वो हसास हो गए हैं, तो नट्रम सल्फ उनको मुकम्मल छुटकारा दिला सकती है। सही। आपको समझ आ गई होगी, मेडिसिन के नाम भी आपने नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ थे। नमूनिया के हवाले से हमारी जो कॉलर थी उनको डॉक्टर साहब ने तफसीलन बताया। तो जैसे मैंने बात की कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जो नमूनिया के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर बाकी जो मरीज़ हैं जिनको नमूनिया हो चुका है उनके लिए अलग मेडिसिन होंगी या यही मेडिसिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नट्रम सल्फ अगर नमूनिया का कोई भी पेशेंट हो या चेस्ट की बीमारियों में मुब्तला और जिसके साथ रेशा बनता हो, उसमें नट्रम सल्फ ज़रूर होती है। इसके अलावा तो दवाइयाँ और भी है, आर्सेनिक एल्बम है, तूजा है, और ब्रायोनिया भी हम चेस्ट के प्रॉब्लम में खुश्क खांसी में देते हैं। लेकिन नट्रम सल्फ जो है वो बेहतरीन दवाई है आपके लंग्स के लिए, और पुराने नमूनिया या पुराने लंग्स की बीमारी को कम्प्लीटली सेटल करने के लिए। सही। जैसे हम नमूनिया की बात करते हैं तो नमूनिया आपको उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत नौमौलूद बच्चे जो है मेरे पास बहुत आते हैं, उनमें ये मर्ज जो है नमूनिया का बहुत आम है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए अलग मेडिसिन होती हैं, ट्रीटमेंट होता है? हाँ, उसमें पोटेंसी चेंज होती है, क्योंकि वो बच्चे जिनकी पैदाइश इस ह्यूमिड ठंडे मौसम में होती है वो अक्सर नमूनिया के शिकार होते हैं। उसमें भी हम नट्रम सल्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है जिसको हम कहते हैं डलकामारा 30 पोटेंसी में, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने बताया नौमौलूद बच्चों में नमूनिया, अक्सर हमारे जो माजूर बच्चे आते हैं उसमें पैदाइश के बाद जो न्यूनेटल नमूनिया यानी नौमौलूद बच्चे को नमूनिया, इस वजह से दिमाग को ऑक्सीजन की कमी चली जाती है और माजूरी के शिकार भी होते हैं। सही। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं उनको नमूनिया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं वो बच्चे, तो थोड़ा सा एहतियात की भी ये ज़रूरत होती है। अगर मर्ज़ नमूनिया का है तो बर वक्त उसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। हाँ, कि उसको आप फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि घर के अंदर ही जो मरीज है वो कुछ ना कुछ लेके बस वो सिम्टम्स जो हैं वो जैसे ही खत्म हुए तो बस छोड़ देते हैं। फिर बाद में वही चेस्ट प्रॉब्लम बार बार होना और मौसम चेंज होते ही उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुजफ्फराबाद आजाद की स्पेस से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रियाज जी। क्या कहना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, मुझे छोटे पेशाब की तकलीफ है बहुत ज्यादा। क्या तकलीफ है? ये जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए फिर बात कीजिए। जी जी, आप बात कीजिए।
مجھے چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہے بہت زیادہ. میں نے ہومیوپیتھک والی دوائی بھی لی ہے میں نے, قطروں والی بھی, تو کچھ پینے کے لیے بھی عثمان ہومیوپیتھک مظفر آباد میں, وہاں سے میں نے لی تھی, لیکن اس سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا. پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ہے, ادھر اس میں پروشیٹ جو اسے کہتے ہیں وہ 49% آتی ہے, 49 تقریباً. آپ کی عمر کتنی ہے, ایج کتنی ہے آپ کی؟ 53 سال ہے, 53-54 سال. اور چھوٹے پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی؟ جی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے سر, اور بار بار پیشاب آتا ہے. رات کو 6 بار بھی میں اٹھتا ہوں, اور رات کی نیند بھی خراب ہو گئی ہے. اور آپ کا الٹرا ساؤنڈ میں آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا تو نہیں ہے؟ یہ بڑا ہوا ہے, 49% ہے تقریباً. اور مثانے میں کوئی پرابلم تو نہیں تھی الٹرا ساؤنڈ میں؟ نہیں, مثانے میں پرابلم نہیں ہے, پر بار بار پیشاب آتا ہے. میں آپ کو پورا نسخہ بتاؤں گا, بس آپ سنیے گا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کا پرابلم, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیسن کا نام بتا دیں. جی, BPH بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیجیا. اکثر وہ مرد حضرات جن کی عمر 50+ ہوتی ہے تو پروسٹیٹ کے مسائل ان کو خصوصاً سردیوں میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں پیشاب کی روانی کھل کے نہیں آتی, مثلا ایک بار خالی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہی پیشنٹ جو ہے وہ سونے کے لیے گیا پھر حاجت محسوس ہوئی. اس طرح کرتے کرتے نیند بھی خراب ہو جاتی ہے, پیشنٹ سائیکولوجیکلی بھی سفر کرتا ہے. بہترین دوائی ہومیوپیتھی میں پروسٹیٹ کے لیے سبلسر. سبلسر, یہ دوا کا نام ہے, نوٹ کر لیں. سبلسر. سبلسر کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو. اس دوائی سے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ اپنے سائز میں شرنک ہو جاتا ہے اور پیشاب کی نالی سے رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, مثانہ ایک بار میں خالی ہو جاتا ہے. دوسری دوائی ان کو ہم بتائیں گے, اس کا نام ہے پریرا. پریرا کیوں پوٹنسی میں. پریرا کیوں پوٹنسی میں بھی 10 قطرے صرف رات کو لیجئے گا تاکہ مثانہ ایک بار خالی ہو اور بار بار نہ جانا پڑے. پریرا ایک ٹائم لینی ہے, ایک دن میں. بالکل. سبلسر 2 ٹائم, پریرا 1 ٹائم. اس کے ساتھ نہ صرف ان کا پروسٹیٹ گلینڈ بلکہ مثانے میں یا پیشاب کی نالی میں اگر کوئی انفیکشن ہو, جو اکثر پروسٹیٹ کے مریضوں کو ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا پیشاب جب مثانے میں ریٹین ہوتا ہے اس میں بیکٹیریاز گروتھ کرتے ہیں اور انفیکشن کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ دواؤں کے نام ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے اور ان کا استعمال کیجئے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ کتنا ٹائم انہوں نے استعمال کرنی ہے؟ یہ تو ان کو چاہیے کہ 1 مہینے تک ریگولر استعمال کریں اور اس کے بعد دوائی چھوڑ دیں. اگر ان کو پھر بھی سمٹم ہو رہے ہیں تو پھر ان کو 3 ماہ تک ریگولر لینی چاہیے. صحیح. دواؤں کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, یہ 3 ماہ تک آپ نے استعمال کرنی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میری ماں بول رہی ہے اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتی تھی, میرا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے نا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. میری ماں بول رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ میرا ویٹ بہت بڑھ گیا, پیٹ باہر نکل آیا نا. کوئی ایسی دوا دیجیے کہ مجھے بتائیں. جی ویٹ بہت بڑھ گیا ہے. کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ بہت زیادہ. 30 ایئر, تو پیٹ بہت باہر نکلا ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ 30 ایئر. بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بچے. اور کیا آپ نے اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ بھی کروایا ہے؟ جی نہیں. اور کیا آپ اتنا کھاتی بھی ہیں جتنا آپ کا وزن ہے؟ نہیں. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ نوٹ کیجئے گا آپ. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. جی پائٹولیکا. پائٹولیکا یہ دوا کا نام ہے. جی پائٹولیکا کیوں پوٹنسی میں 3 ٹائم 10-10 قطرے لینے چاہیے. نیم گرم پانی میں اگر لیں تو زیادہ افیکٹو ہوں گے. اس کے علاوہ کیلوریز انٹیک کم کریں, ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹس جیسے کہ چاول ہو گیا, روٹی ہو گئی, آلو ہو گئے, میٹھا ہو گیا, کاربوہائیڈریٹس کم کریں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. کیلوریز کم کریں گے. اگر آپ کا استعمال کیلوریز کا 2000 ہے اور آپ لے رہے ہیں 3000 تو وہ 1000 آپ کے جسم کا حصہ بنیں گی. بالکل, یعنی موٹاپے کا حصہ بنیں گے. جی بالکل. اور موٹاپا زیادہ ہوگا. تھوڑا سا
آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا کریں, اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. ایکسرسائز, اس کے علاوہ میٹابولک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے جیسے کہ تائرائڈ ہو گیا. اکثر خواتین کا میٹابولزم سرٹن ایج کے بعد یا پریگننسیز کے بعد جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, یعنی وہ کھاتی تھوڑا ہے لیکن وہ ان کے جسم کو بہت لگتا ہے. اس کنڈیشن میں کلکیر یا کارب ہم استعمال کرتے ہیں. بالکل, یعنی کہ آپ نے دیکھتے ہوئے کہ کنڈیشن کیا ہے اس حساب سے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن بتاتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی عدنان سے بات کر رہا ہوں, چترال سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ تھی کہ جو لیفٹ پاؤں ہے اس کے پیچھے والے جو مین پٹے نہیں ہیں اور گھٹنے کے پیچھے جو آپ کو دکھتے ہیں آسانی سے جو ہاتھ سے بھی, تو اس کا جو ہے پاؤں کے نچلے والے حصے سے لے کے جو ہپ کے بالکل سائڈ تک ہے نا, یہ پورا پٹا درد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی علاج بتا دیں. اور کوئی کمر میں اسپائن میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اسپائن میں پہلے ایشو تھا لیکن اس کو دکھانے کے بعد لیکن ابھی اس میں اتنا درد نہیں ہے اسپائن میں. لیکن ابھی یہ تقریباً کافی عرصے سے 2-3 سال سے یہ مسئلہ ہے. آپ لیفٹ پاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایک ہی پاؤں میں مسئلہ ہے, لیفٹ والے پاؤں میں. اور اسپائن میں جو آپ نے بتایا تھا اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو ابھی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پاؤں والا مسئلہ جو ہے نا یہ کافی دیر سے 3 سال سے ہے. میں دوائی بھی بتاؤں گا, اس پہ بات بھی کروں گا تاکہ آپ توجہ سے سنیں اور رہنمائی حاصل کریں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا, جو پاؤں کی انہوں نے تکلیف بتائی, اس کا روٹ کاز جو ہے وہ اسپائن ہے. ٹھیک ہے, اسپائن سے آپ کے جو شیاٹک نرو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں, تو اگر آپ کے اسپائن میں کوئی ایشو تھا سو وہ جو ہے وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے. بے شک آپ کی اسپائن کی تکلیف جو ہے وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے, درد تو نہیں ہوتا, لیکن جو نرو آپ کے پیروں میں آیا ہوا ہے اس میں کوئی کمپریشن ہو سکتی ہے. کالوسنتھ 200 پوٹنسی میں ایک خوراک, اور رسٹاکس 200 میں یہ بھی دن میں ایک خوراک. یہ 2 ادویات ہیں, ان کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم تک انہوں نے کرنا ہے؟ یہ ان کو 1 مہینہ استعمال کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کے ساتھ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. اگر دوائی بند کرنے کے بعد ان کی تکلیف دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو ان کو چاہیے اپنا جو اسپائن کا MRI یا ایکس رے جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس پرابلم کو ایڈریس کیا جائے. صحیح, بالکل جی. واٹس ایپ نمبرز جو ہیں اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے, میڈیسن کا استعمال کیجئے. اگر اب واقع نہیں ہوتا تو ڈاکٹر صاحب سے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے چترال سے کال کی ہے اتنے دور سے. تو خیر مزید بھی ہم بات کریں گے بیماریوں کے حوالے سے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے آج ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز جو ہیں پروگرام میں شامل کی جائیں, تاکہ کافی سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو بہت دور دور سے کالز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم جب سارے لوگ ایک ہی وقت میں کال کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بزی نمبر مل رہا ہوتا ہے, تو کافی سارے لوگوں کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی کال پک نہیں کی جا رہی ہماری. تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے سب کال کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا بریک دے کے آپ پھر دوبارہ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے کالرز ہوتے ہیں ان کی جو امراض ہیں, جو بیماریاں ہیں, اس پہ ڈاکٹر صاحب تفصیلاً بتا رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی ان بیماریوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو خیر سٹارٹ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے ایڑیوں کے حوالے سے, تو کالز بھی ہم شامل کریں گے ساتھ ساتھ, لیکن کچھ ایسے پرابلمز جن کا سامنا اکثر لوگوں کو رہتا ہے, کوشش کریں گے کہ ان پہ بھی بات ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے کہا کہ خواتین میں خاص کر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھٹ جاتی ہیں, کریکس پڑ جاتے ہیں, بلڈ نکلتا ہے, یعنی کہ وہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھ پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے کچھ ایسی میڈیسنز ہومیوپیتھی میں موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہے. آپ جو جس بیماری کا آپ مطلب ایک تصویر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو ہم کیراٹوسس کہتے ہیں. اس میں ایڑی مکمل پٹ جاتی ہے اور جو ہڈی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور پیشنٹ جو ہے چلنے سے بھی قاصر رہ جاتا ہے.
اس میں بالکل دوائیاں ہیں. اس میں ہم ہائی پوٹنسی میں سیلیشیا کا استعمال کرتے ہیں, اس میں ہم اینٹم کروٹ کا استعمال کرتے ہیں, اس میں ہم میزیریم کا استعمال, پیٹرولیم کا, اور اپلیکیشن کے لیے صفائی کے لیے کیلنڈولا بھی دیا جاتا ہے جس سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیراٹوسس کے بہت سارے پیشنٹ ہم نے ڈیل کیے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل جی, ہومیوپیتھی میں ویزلین لگانا چاہیے, ویزلین ہیڑیوں پر صحیح, بالکل جی. اور اگر زیادہ مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہے تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, پکچر بنا کے آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حالت کو دیکھتے ہوئے, کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میڈیسن جو ہیں آپ کو بتائیں گے. خیر, کالر ہمارے ساتھ ہیں. میرے خیال سے آج ہم پروگرام میں ایک ویڈیو بھی شیئر کریں گے سی پی چائلڈ کے حوالے سے. تو پہلے ہم جاتے ہیں ویڈیو چیک کر لیتے ہیں, کیونکہ کالرز جو ہیں وہ کال کرتے رہیں گے لیکن ویڈیو شیئر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو پروڈیوسر صاحب اگر ویڈیو ریڈی ہے تو ہم جا کے ویڈیو دیکھتے ہیں. ابھی علاج کے بعد اس نے چلنا شروع کیا ہے اور بولنا بھی شروع کیا ہے. جب میں ڈاکٹر کے پاس آیا تو میرا بچی چل سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ سیریبرل پلسی کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, تو آج بھی ہمارے پاس ایک بچی موجود ہے, دعا نور اس کا نام ہے, اور تقریباً 2 سال کی ہو گئی ہے جی. تو یہ چل نہیں سکتی تھی جب ہمارے پاس آئی, اور پیرنٹس بھی ان کے جو تھے وہ کزن تھے. تو ماشاءاللہ ابھی علاج کے بعد اس نے چلنا شروع کیا ہے اور بولنا بھی شروع کیا ہے, بولنے میں بھی ابھی کوشش کر رہی ہے. تو دعا نور کے والد کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ, جب میں ڈاکٹر کے پاس آیا تو میرا بچی چل سکتی ہے. ابھی پہلے یہ نہیں گھوم سکتی تھی, یہ رینگ تھے, یہ چل رہی تھی. ابھی الحمدللہ یہ چل سکتی ہے. پہلے یہ کھانا بھی نہیں کر رہا تھا, ابھی الحمدللہ کھانا بھی کھاتا ہے. تو ڈاکٹر سے جب سے ہم نے علاج شروع کیا ہے الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ میں آیا, اور الحمدللہ میرا بچی بہت اچھی ہے ابھی, چلنے میں بھی اور بات کرنے میں بھی. پہلے یہ بات بالکل نہیں کر سکتی تھی, ابھی الحمدللہ یہ بات بھی کر سکتی ہے. تو اس کو چلا کے یہ 2 سال کی ہے اور یہ نہیں چل سکتی تھی, ابھی الحمدللہ چل سکتی ہے. تو یہ جو سیریبرل پلسی ہے یہ قابل علاج ہے ہومیوپیتھی میں. وہ بچے جو اپنی عمر سے ڈیلے ہے, جن کی عمر جو ہے وہ چلنے پھرنے کی ہو جاتی ہے لیکن وہ چلتے نہیں ہیں اور بولتے نہیں ہیں, تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے. کیونکہ 2 سال کی عمر تک بچے کو اپنے سارے مائل سٹونز اچیو کر لینے چاہیے, خواہ وہ چلنا پھرنا ہو, خواہ وہ اسپیچ ہو. ٹھیک ہے, تو ہومیوپیتھک علاج کی طرف لانا چاہیے. اگر آپ کے ہاں ایسے بچے ہیں تو فوراً ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف لے آئیں تاکہ وہ اپنے مائلسٹون اچیو کر لیں. جی ویلکم بیک. اور ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی سی پی چائلڈ کے حوالے سے. اکثر بیشتر ہم پروگرام میں جو ہے ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ سی پی چائلڈ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہیں جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا ہے تو ان کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی چینج تھا, تو یہ کون سی آپ کا کلینک؟ یہ تو ہمارا ثوابی کا کلینک ہے. ادھر ہم فرائیڈے کو ایک دن جو ہے ادھر ہمارا او پی ڈی ہوتا ہے. اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ دور دراز علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا اسلام آباد آ نہیں سکتے. دور دراز کی آپ نے بات کی نا, ابھی پچھلے ہفتے ایک پیشنٹ آیا تھا افغانستان سے, وہ میننجائٹس کا تھا, SSPE, اس کا برین ڈیمیج ہو گیا تھا بالکل, وہ اس کو خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی نا. وہ شفا ہاسپٹل, مختلف ہاسپٹل سے جواب ان کو دیا ہوا تھا. ہمارے پاس آیا, بڑا ایکیوٹ سٹیج میں آیا, یعنی فریش حالت میں ہمارے پاس آیا. ہم نے ان کو نٹرم سیلف دی, خدا کی قسم کل وہ چل رہا تھا,
माशाल्लाह। कल वो चल के हमारे क्लिनिक में आया। बिल्कुल। खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह के कुछ अमराज जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि जी इसका इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। इंशाल्लाह अगले मंगल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, कुछ आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।